बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून है, मंगल का दिन है और आज एक बहुत ही हैरान कुन पेशरफ्त हुई। हैरान कुन मामला सुप्रीम कोर्ट में देखा गया। मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर अदालत के सबसे ताकतवर जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज बेबस नजर आ रहे थे। फुल कोर्ट में समाअत हो रही थी और बार बार बल्ले के निशान के हवाले से बात हो रही थी कि जनाब बल्ले का निशान किस तरह लिया गया, वो फैसला क्या था, और काजी फाइज ईसा साहब सिर्फ और सिर्फ अपने उस फैसले का दिफा करते हुए नजर आए। और कोई सोच सकता था कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके ऊपर जनाब ये हुकूमत बहुत डिपेंड कर रही है, नून लीग बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है कि उनके होते हुए हमें कोई मसला नहीं हो सकता, जब तक वो हैं सारे फैसले हमारे हक में ही आएंगे, ये नून लीग को लगता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उनके बारे में कोई ये कहेगा, कोई ये लिखेगा और बबांगे धोल लिखेगा कि काबिल रहम हालत थी। वो लोग जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर तनकीद कर रहे हैं, शदीद तनकीद कर रहे हैं, शदीद तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब वो तफसील से लिख रहे हैं कि आज तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की हालत काबिल रहम थी, उन पर रहम आ रहा था कि सिवाय इसके कि वो अपने बल्ले का निशान छीनने के फैसले का दिफा करें, कोई और काम नहीं था। लगता है फुल कोर्ट उन्होंने इसलिए बनाई थी कि यहाँ आकर वो वजाहत कर सकें कि ये हुआ वो हुआ। अब वो जा रहे हैं, वो कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि जनाब बाद में उनको इन सवालों के जवाब ना देने पड़े कि अच्छा आपने क्या किया, आपने तो सारे फैसले ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया, आपने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी, आपने इलेक्शन एक्ट के हवाले से, आप आइन के हवाले से आपने देखें क्या किया, पार्लियामानी पॉलिटिक्स हो, पार्लियामानी कवानीन हो, उनके साथ आपने क्या किया, इंतखाबी निशान ही ले डाला, आपने लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया। लोगों का जो बुनियादी हक 5 साल उनको एक ताकत मिलती है कि जी वोट का हक इस्तेमाल कर सकें, आपने पाकिस्तानियों से वो भी छीन लिया। तो ये जो सारे मामला थे ये ज़ेर बहस आए। इसके साथ साथ जनाब अब लग रहा है कि बाहर की ताकतें भी, अब आलमी ताकतें भी तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा देख रही हैं और इसी हवाले से अहम मुलाकात हुई है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से। और दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में काजी फाइज साहब ने इन्हीं के हवाले से, इन्हीं के बयान के बारे में ख़त भी लिखा था, वजाहत दी थी बरतानिया को कि जी मैंने तो बल्ले का निशान इसलिए छीना था, आपने तनकीद क्यों की, आपने क्यों कहा कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, आपने क्यों कहा कि सबसे बड़ी जमात से बल्ले का निशान छीनना ये बिल्कुल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है और ये जमहूरियत की खिलाफ वर्जी भी है, ये नहीं होना चाहिए था। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, ये बात भी की गई, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, और कि जी जो शिकायत थी, क्या कुछ हो रहा था, लोगों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, लापता करना, अगवा करना, ख़वातीन तक हिरासा हो रही थी, उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे थे, कोई दफ्तर नहीं घुस सकता था, हत्ता कि खुद इलेक्शन कमीशन के हुकाम में से अगर कोई है जो पंजाब को देख रहा था, उसने खत लिखा कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी हमारी नहीं सुन रहे, हमारे दफ्तरों से लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। तो कोई जलसा, कोई नॉमिनेशन पेपर उस तरह नहीं फाइल हो पा रहे थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में तरमिनल्ला साहब ने की और उस पर काजी फाइज ईसा साहब ने उनको टोकने की कोशिश की, जी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। तो तरमिनल्ला साहब ने उनको चुप करवा दिया, बाकायदा चुप करवा दिया कि नहीं मेरी बात सुने आप, और पूरा उन्होंने अपना जो ख्याल था, अपनी बात थी वो पूरी की और कहा कि ये हम चुप करके तो नहीं बैठ सकते, सबको पता था कि क्या हो रहा है। और सुनिए जनाब, अब तकरीबन आप 48 से 72 घंटे कह लें बड़े अहम हो चुके हैं, क्योंकि अब एक ही केस है जिसकी वजह से इमरान खान साहब अब गिरफ्तार हैं, और वो है इद्दत का केस। अंदाज़ा लगाइए, वैसे बात करते भी शर्म आती है मगर क्या करें, खबर तो आप तक पहुंचानी है। अब बनाने वालों को शर्म नहीं आ रही ऐसे केसेस, तो हम क्या करें। अब इद्दत केस जो है वो 25 जून तक ले जाया गया था, क्योंकि आखिरी दिन जो ड्रामा हुआ था कि जनाब खबर मानिका आए हैं, उन्होंने जनाब गालियां, बदतमीजी ये वो शुरू कर दिया, उनको थप्पड़ पड़ गए, उस पर इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। उन्होंने आकर जज से कहा कि मुझे आप पर एतबार ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है। तो जज जो पहले मुस्तरद कर चुका था उनकी दरखास्त कि जी मैं अलहदा नहीं होता इस प्रोसीडिंग से, उसने अपनी तरफ से बड़ा बाबर सतार बनने की कोशिश की थी। तो उसके बाद आखिरी दिन जिस दिन उसने कहा था आज मैं फैसला सुनाऊंगा, उसने कहा जी मैं तो केस नहीं सुनता, नए सिरे से सारा केस होगा। तो एक नए जज के पास लगाया गया, उसने 25 जून की तारीख दे दी। अब जनाब 7 जून की तारीख है, 48 से 72 घंटे के बाद अब सज़ा मुअत्तली के हवाले से इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की जो सज़ा है उसकी मुअत्तली के हवाले से दरखास्त है, उस पर दलाइल तलब कर ली गए हैं। सलमान सफदर पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी पहले ही सारा केस मुकम्मल हो चुका, फिर दोबारा नए सिरे से लगाया जा रहा है, तो इसको ज़रा फिर जल्द सुना जाए। तो वो दरखास्त इस लिहाज से मंजूर हो गई कि 7 तारीख को अब समाअत होनी है। अच्छा, इसके साथ जनाब आप देखिए कि जो डिटेल्स आ रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है वो आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई जनाब ये तो बहुत खुलकर बात हो रही है, बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। उसमें जनाब सबसे पहले मैं आपके सामने मतीउल्लाह जान साहब ने जो कहा है, जो लिखा है, एक्स पर पोस्ट किया है ट्विटर पर, वो पढ़ देता हूँ। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बल्ले के इंतखाबी निशान मुतालिक अपने फैसले का बार बार दिफा करने पर मजबूर हो गए हैं।
انتہائی قابل رحم حالت ہو گئی ہے معزز چیف جسٹس کی. یہ مطیع اللہ جان صاحب لکھ رہے ہیں جو شدید تنقید کر رہے تھے چیف جسٹس پر, اور پچھلی سماعت کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جی یہ کیا کنڈکٹ ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا سوال کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں انتہائی قابل رحم حالت ہو گئی ہے معزز چیف جسٹس کی. اب سمجھ آیا کہ فل کورٹ بنانے کا مقصد 13 جنوری کے فیصلے کا دفاع تھا. یہ کوئی مخصوص نشستوں کا معاملہ نہیں تھا, تحریک انصاف نہیں تھی, یہ تو دفاع کرنا تھا اپنے ہی فیصلے کا, جس طرح وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے اس ویڈیو کلپ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منیب کی منطق پر بھڑک اٹھے اور یہ کہہ دیا کہ 13 جنوری کے فیصلے کا الیکشن کمیشن بھی تو غلط مطلب نکال سکتا ہے. کہ جناب الیکشن کمیشن کی غلطی ہے کہ میں نے بلے کا نشان چھین لیا تو انہوں نے پارٹی کو ہی اڑا کے رکھ دیا, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کا قصور ہے کہ انہوں نے اس جماعت کو الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لینے دیا. بلے کا نشان تو چھینا ہی تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کہ جی آپ پارٹی ہی نہیں رہے, لہٰذا آپ کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے نامینیشن پیپرز میں بھی کہا کہ جی ہم تحریک انصاف کے ہیں, ان کو بھی آزاد ڈکلیئر کر دیا. اور اس کے بعد سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میس کریٹ ہو گیا, اتنی تباہی ہو گئی ہے, اتنا گند پھیل گیا ہے کہ جی مخصوص نشستیں اب کہاں جائیں گی, ورنہ سیدھا سیدھا تحریک انصاف کے پاس جاتی. وہ بلے کے نشان کے بغیر ان کی بلے بلے ہوگی, ویسے بھی جیت گئے تھے. بینگن اور جوتی اور چمٹا اور کھلونے اور پتہ نہیں کیا کیا کہ نشان ان کو دیے گئے, اس کے ساتھ وہ جیت گئے تھے. تو کم از کم وہ جماعت تو رہتی, انہوں نے جماعت اڑا دی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس پر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے بھی لاجواب کر دیا, قاضی صاحب کو طریقے سے ایسی سنائی کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر چیف جسٹس صاحب کچھ وضاحت کر دیتے اپنے فیصلے کی کہ میں نے بلے کا نشان چھینا ہے لیکن پارٹی کو ختم نہیں کیا تو بات ہوتی. اب آئیں بائیں شائیں کہ جی آپ کیا کر رہے تھے, جو تحریک انصاف خود دیکھ لیتی, فلاں دیکھ لیتی, ہم نے تو صرف نشان ہی چھینا تھا نا بلے کا, پارٹی تو نہیں ختم کی تھی. آپ نے کہا جی آپ نے الیکشنز ہی نہیں کروائے, مانے ہی نہیں ان کے الیکشنز. اب تیسری دفعہ پھر نہیں مان رہے, اب ٹھیک کر لیں جس طرح منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری طرف جناب اس پر دوبارہ آئیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات, صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا. علی امین گنڈا پور, آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت خود سے انیشیٹو لے رہی ہے کہ وفاق ہمیں فنڈز نہیں دے رہا, اور علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب وفاق سے ہمیں فنڈز نہیں مل رہے, ہمارا حق نہیں مل رہا, پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں, پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے, اپنا حق لے کے رہیں گے. وہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, اور وہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے خود انیشیٹو لے رہے ہیں, خود بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو صحت کارڈ بھی جاری رکھیں گے. انہوں نے اپنا بجٹ بھی پہلے پیش کر دیا, وہ بھی سامنے لے آئے ہیں. اس کے ساتھ جناب آپ دیکھیں عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں, اب ان کے کھلاڑی بھی ڈٹ گئے ہیں. ایف آئی این کو بلایا کہ وہ جو ٹویٹ تھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے, وہ آپ نے کیسے کر دی, ذرا آ کر جواب دیں. اس پر جناب الٹا بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں. انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے کہ جی ایف آئی ہمیں کس طرح بلا سکتا ہے, اس کو روکا جائے. پھر جناب جسٹس اطہر من اللہ کے اہم ترین ریمارکس زبیر علی خان صاحب شیئر کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیئرنگ سن رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے سوالات نے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کو آئینہ دکھا دیا. جسٹس اطہر من اللہ کا اہم ترین ریمارکس کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ٹوکنے لگے. جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس کو خاموش کروا دیا. پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل شکایات تھیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. یہ جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ان کی شکایت تھی, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, جن کا میں نے ذکر کیا 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 ہو رہا تھا ان کے ساتھ. یہ شکایات ہمارے سامنے نہیں آئیں, آئی ایم سوری. چیف جسٹس کہنے لگے آئی ایم سوری, یہ ہمارے سامنے شکایات نہیں آئیں, ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا تھا, ہماری تو آنکھیں بند تھیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کے لوگ اٹھائے جا رہے تھے, کیا ہو رہا تھا, ان کو کوئی کیمپین کی اجازت نہیں تھی, کچھ نہیں ان کے ساتھ ہو رہا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لاکھ دفعہ تحریک انصاف کوشش کرتی رہی. اب بھی عمران خان صاحب کو 5 منٹ ملے تھے, وہ جیل کے اندر سے ہی ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے بنیادی انسانی حقوق چھینے گئے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو دیکھ لیں آپ, 9 مئی کے لیے ہی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ساری باتیں انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہ کریں. اور پھر بعد میں کہتے ہیں اسی لیے تو ہم نے لائیو نہیں دکھانے دیا گیا. یعنی ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ خدشے پر ہم نے نہیں کیا, جبکہ آپ فیصلہ پہلے کر چکے تھے. عجیب بات ہے, آپ نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا ہم نے لائیو نہیں دکھانا, اور جب بعد میں جب فیصلہ ہو چکا اور پھر لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نے لائیو نہیں دکھانا اس لیے کہ عمران خان نے یہ بات کر دی. وہی بات تو بعد میں اس نے کی ہے, آپ نے لائیو دکھانا تو پہلے ہی بند کر دیا تھا. کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی خدشے پر, یعنی کہ جی ہمیں لگتا تھا یہ ہوگا تو اس کو سزا سنا دیں, ہمیں لگتا ہے یہ بندہ جو ہے نا ایسی بات کرے گا لہٰذا اس کو سزا سنا دو, اس کے انسانی حقوق چھین لو, کیونکہ لگتا ہے, تو لگنے پر انہوں نے کام دکھا دیا. خیر, تو جناب جسٹس اطہر من اللہ, پھر جسٹس اطہر من اللہ ہیں, انہوں نے کہا آگے سے جواب دیا جب یہ انہوں نے کہا نا جی چیف جسٹس نے کہ نہیں میرے سامنے ایسی کوئی شکایت نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, تو اطہر من اللہ بولے مجھے بات مکمل کرنے دیں, ہم بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں,
ہم نے ووٹر کے حقوق کو بھی تحفظ دینا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ ایک جماعت کے مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، ریاست اداروں کی مسلسل دباؤ کا شکایات تھیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں عدالت کی اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ جسٹس اطہر من اللہ، کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو عدالت کیا کرے؟ چپ کر کے بیٹھی رہے؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں دلچسپ صورتحال، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میں سب کے نام نہیں لیتا، یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، الیکشن لڑنے والے تمام لوگ تحریک انصاف کے امیدوار تھے، جتنے جیتنے والے بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ آزاد نہیں تھے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ہے کہ آزاد نہیں، تحریک انصاف کے تھے۔ دلچسپ صورتحال، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کونسل سے سیاسی جماعت اور پارلیمانی جماعت سے متعلق فرق دریافت کیا تو جسٹس منیب اختر بولے، بعدی نظر میں اس سٹیج پر پارلیمانی جماعت کا سوال غیر متعلقہ ہے، وکیل کو سیاسی جماعت پر فوکس کرنے کا مشورہ دے دیا۔ قاضی فائز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، منیب اختر کچھ۔ چیف جسٹس کے بلے والے فیصلے کے حق میں تفصیلی ریمارکس، بہت احترام سے اگر سچ سب بولنا شروع کریں تو وہ بہت کڑوا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، میں تو بولتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان، بلے والے فیصلے کی نظر ثانی کا الگ کیس زیر التوا ہے۔ جسٹس میاں محمد مظہر یاد کرواتے رہ گئے۔ کیا کمرہ عدالت میں دلچسپ صورتحال، وکیل فیصل صدیقی بولے، میں ایک بات لائٹر نوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، انتہائی احترام کے ساتھ اگر چیف جسٹس اپنے 13 جنوری کے فیصلے میں ایک ایکسپلینیٹری نوٹ دے دیتے کہ آپ فیصلے میں کہہ کیا رہے ہیں تو شاید الیکشن کمیشن سمجھ جاتا۔ یہ لے جی، اور نہ لائٹر نوٹ کہ جی آپ پھر بتا دیتے الیکشن کمیشن کو جی بلہ چھینا ہے، جماعت نہیں ختم کی۔ تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس سارے تنازع کی وجہ بنا۔ جسٹس منیب اختر، فیصل صدیقی نے قاضی فائز صاحب کو بولڈ کر دیا، پی ٹی آئی کے ہر امیدوار نے اپنے اپنے حلقے کے لیے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگ لیا؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، سر ایسا کرنے سے آپ کے بلے کے نشان کے متعلق، یعنی ایسا کرنے سے، یعنی الگ الگ ہم مانگتے کہ جی ہمیں دیا جائے بلے کا نشان سارے کہتے تو آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے سامنے ان کو سنا دیا، یہ سمیع ابراہیم صاحب شیئر کریں۔ ہمیں مزید غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، معذرت کے ساتھ کسی کے لیے یہ سخت الفاظ ہوں لیکن ربر سٹیمپ کی طرح غلطیاں بار بار نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ جسٹس منیب اختر، سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے 13 جنوری کے فیصلے کی گونج، بلہ چھیننے کے فیصلے کی۔ فیصل صدیقی کا چھکا، مائی لارڈ اگر اپنے بلے کے انتخابی نشان کے فیصلے میں وضاحتی نوٹ لکھ دیتے تو سارے مسئلے ختم ہو جاتے۔ فیصل صدیقی قاضی فائز صاحب کو سناتے ہوئے۔ جسٹس منیب اختر نے 13 جنوری کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے، اگر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر ربر سٹیمپ نہ لگائی ہوتی اور ان کی، یہ دیکھیے خود کہہ رہے ہیں منیب اختر صاحب، آنے والے چیف جسٹس ہیں، منصور علی شاہ صاحب کے بعد یہ بنیں گے، اگر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر ربر سٹیمپ نہ لگائی ہوتی اور ان غلطیوں کو درست کیا ہوتا تو یہ سارا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جواباً 13 جنوری کے فیصلے کا دفاع کرنے لگ گئے، یہ منیب اختر صاحب نے جب یہ باتیں کی۔ چیف جسٹس اور جسٹس عائشہ ملک کے درمیان سوال و جواب، کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہیں لکھا ہے کہ انفرادی طور پر بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا؟ چیف جسٹس نے کہا اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے، سپریم کورٹ کے سامنے انفرادی امیدوار کا معاملہ نہیں، سیاسی جماعت کا معاملہ تھا۔ جسٹس عائشہ ملک کا جواب، یعنی قاضی صاحب کا سوال ہے تو جواب عائشہ ملک صاحبہ دے رہی ہیں۔ 2 ٹوک امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ تحریک انصاف کا سرٹیفکیٹ لگایا، جس کا مطلب وہ الیکشن تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل، اچھا جناب اب یہ بھی سن لیجئے، 24 اور 25 جون کو 2 سماعتیں ہوں گی مخصوص نشستوں پر اور پھر فیصلہ، ٹھیک ہے جی، زیادہ عرصہ یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جناب تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب فواد چودھری نے بھی بیان بڑا زبردست دے دیا، وہ کہتے ہیں مسائل کا واحد حل عمران خان سے مذاکرات، چاہے حکومت کرے یا اسٹیبلشمنٹ، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، جس نے کرنے ہیں کرے لیکن وہیں سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مان لیا ہے کہ مخصوص نشستیں ہماری ہیں، بیرسٹر گوہر خان وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں۔ اور جناب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف ابھی ان کے ہاں سائفر کا جشن چل رہا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ساتھ اب مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ عدت کیس بھی شاید اب جلدی ختم ہو جائے، اگر پھر کوئی اس طرح کی مداخلت نہیں ہوتی کہ وہ ججز کو پھر خط لکھنا پڑے یا پھر کوئی شاہ رخ انجمن بن کر آخری وقت پر یہ نہ کہہ دے کہ جی میں تو یہ کیس بھی نہیں سن رہا، تو کوئی سنے ہی نہ، سارا کیس سن کے اس کے بعد کہ جی میں اب جا رہا ہوں۔ تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہو جاتا پھر یہ کیس بھی جلدی فارغ ہو جائے گا اور پھر واقعی عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ نئے کیسز بنائے جا سکتے ہیں مگر اتنا آسان ہوتا تو اب تک بنا دیتے، اور بنائیں گے لیکن وہ ان سے بھی زیادہ کمزور ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔